बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मेरी बहन मेरे पास मेरे कमरे में आकर सोने का बोल रही थी। मुझे उसे देखकर परेशानी होने लगी। वो रोज़ाना मेरे पास आ जाती थी। आज भी मैंने उसे जब वापस उसके कमरे में भेजने की कोशिश की तो वो ज़िद करने लगी, रोने लगी, बोली कि मुझे तुम्हारे पास सोना है। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। उसे कोई भी बात समझाना मुश्किल था क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़की ना थी, वो एक पागल लड़की थी। मगर मैं उसे अपने पास सुलाने से डरता था क्योंकि वो इंतहा की हसीन थी और अब जवान हो चुकी थी। अगर वो मेरी सगी बहन होती तो फिर भी शायद मैं उसे अपने पास सुलाने से न डरता, मगर वो मेरी सौतेली बहन थी जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता ना था। मगर उसकी ये जिद मेरी समझ से बाहर थी। वो रोजाना मेरे पास आकर सोने की जिद करती थी। मुझे उसकी माँ पर हैरत होने लगी। मेरी सौतेली माँ इंतहा की लापरवाह औरत थी। उसे कुछ एहसास ही ना था। वो मेरे बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में मगन थी और उसकी बेटी रोजाना रात के वक्त अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में पहुंच जाती थी। मैं इसके रोने और जिद करने पर जच हो गया। पहली बार जब वो मेरे कमरे में आई थी तो शाम का वक्त था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादलों की तेज आवाज और बिजली की चमक किसी भी लड़की को डरने पर मजबूर कर देती है। फिर वो तो एक पागल और मासूम सी लड़की थी। वो भी अपने कमरे में डर गई और फौरन भागी मेरे पास आ गई। मैंने हमदर्दी के तहत उसे अपने पास बुला लिया, मगर अगले रोज रात होते ही वो फिर से मेरे कमरे में आ गई। मेरे लिए ये बात परेशानी का बायस बन रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। जो मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ, वो हमारी सौतेली बहन को मेरे कमरे में देखकर ठिठक गया और मुझे निहायत अजीब नजरों से देखने लगा। मैंने अपने भाई की नजरों से शर्मिंदा होते हुए उसे बताया कि हमारी सौतेली बहन है, रोजाना नींद में डर जाती है, इसी वजह से वो मेरे पास सोने की कोशिश करती है। मेरा भाई मेरी बात पर गुस्से से बोला कि तुम जानते हो ये हमारी सगी बहन नहीं है, सौतेली है, और इसकी माँ ने भी हमारे बाप को इसी तरह अपने हुस्न से काबू किया है और अब ये तुम्हें अपने हुस्न से पागल कर देना चाहती है। वो नफरत से हमारी सौतेली बहन को देखते हुए बोला कि मैं अपने बाप को तो उसकी माँ के हाथों गंवा चुका हूँ, मगर अब मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की बातों पर शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया और उसे फौरन टोक कर कहा कि तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे वाकई बहनों की तरह रखता हूँ। मेरी सौतेली ही सही लेकिन एक बहन है। मेरे भाई के इस तरह शोर मचाने पर वो सहम कर मेरे पीछे छुप गई। मेरा भाई इस हरकत पर मुझे जताती नजरों से देखकर कमरे से चला गया। मैं उसे सफाई देना चाहता था मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ना हुआ। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं अपनी सौतेली बहन की वजह से और अपने भाई के दरमियान गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहता था। मैं जानता था मेरा भाई बहुत हसास था। वो कुछ बिगड़ा हुआ मिजाज ही रखता था। हमारे भाई की शादी के बाद से उसने हमारे बाप को अजनबी समझना शुरू कर दिया था और वो हमारी इस सौतेली बहन को मेरे पास देखकर मुझे भी पराया समझने लगा। मैंने अब अपनी सौतेली बहन को उसके कमरे में भेजने की कोशिश की मगर वो हमेशा की तरह जल्दी से मेरे बिस्तर पर सो गई। मैं मजीद उसके साथ सख्ती नहीं कर पाया और बेचारगी से बैठा रह गया। मुझे अपने भाई की फिक्र सता रही थी। हम दोनों भाई सगे थे और हमारी माँ की वफात हो चुकी थी। मेरी माँ के लाड प्यार ने मेरे छोटे भाई को बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया था। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखूं, मगर मेरी माँ की वफात के कुछ ही अरसा बाद मेरे बाप ने भाइयों को संभालने के लिए दूसरी शादी की। मगर वो औरत ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थी बल्कि उसकी एक बेटी भी थी जो पागल थी और इंतहा की हसीन थी। मैं अपनी सौतेली माँ से नाखुश नहीं था। मुझे अपने बाप का ये फैसला मंजूर था मगर मुझे वो छोटी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कुछ दिन हमारे दरमियान अजनबियत रही और हमारी सौतेली माँ को भी हमसे कोई वास्ता ना था। साफ जाहिर था कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए ब्याह कर हमारे घर लाई थी। चंद दिनों में मेरे बाप की सारी तवज्जो अपनी जानिब करवा चुकी थी। उस औरत की लापरवाही चंद दिनों में ही वाज़े हो गई थी। वो अपनी बेटी को भी तवज्जो नहीं देती थी। मुझे वो लड़की छोटी बहन के तौर पर बहुत पसंद आई थी। उसकी पागलपन में की जाने वाली बच्चों जैसी हरकतें मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगी थी। मेरे दिल में छोटी बहन की एक ख्वाहिश हमेशा से मौजूद थी और वह पागल लड़की मेरी बहन की कमी पूरी करने लगी थी। मगर मुझसे छोटे भाई को ना ही हमारी सौतेली माँ पसंद आई थी ना ही सौतेली बहन। वो पहले दिन से अपनी नफरत और नापसंदीदगी का वाज़ेह इजहार कर चुका था। उसका घर में रवैया दोनों माँ बेटी के साथ बहुत बुरा था। मेरे बाप ने इस रिश्ते के दरमियान कभी कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। ना मेरे बाप ने कभी हमारी उस सौतेली माँ को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था और ना ही मेरे भाई को इस नापसंदीदगी के इजहार पर कभी टोका था।
میرے بھائی کو صرف اپنی سکون اور اپنی زندگی سے مطلب تھا، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گیا۔ اس کا رویہ میری سوتیلی بہن کے ساتھ دن بدن بہت برا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پاگل سی لڑکی اس کی وجہ سے اکثر سہمی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو اس خیال سے چھوڑ دیا اور اپنی سوتیلی بہن کا خیال رکھنے لگا۔ میری عمر اس لڑکی سے بہت بڑی تھی، وہ مشکل سے 17 سال کی لڑکی تھی، مگر اس کے حسن و نزاکت اور اس کی شفاف چمکتی ہوئی رنگت توجہ طلب تھی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی تو دیکھنے والا بالکل پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی ہے۔ مگر پھر کچھ عرصہ بعد ایک شام بارش اور گرج چمک سے وہ ڈر کر میرے کمرے میں آئی، اور میرے پاس سونے کی وجہ سے وہ دن بدن اسی بات کی عادی ہوتی چلی گئی۔ میں روزانہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، میں نے غصہ کر کے بھی دیکھ لیا اور میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ بضد تھی۔ میرے روزانہ ٹوکنے اور روکنے کے باوجود وہ رات ہوتے ہی میرے کمرے میں چلی آتی اور مجبوراً مجھے اپنے بستر سے ہٹ کر اسے فاصلے پر سلانا پڑتا اور میں خود ایک طرف سو جاتا۔ میں جوان اور حسین لڑکی کو اپنے پاس سلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بہن کو اچانک میرے پاس سونے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور مرد و عورت کے درمیان پردے اور احتیاط سے ناواقف تھی۔ اگر اس کی ماں یا پھر میرا بھائی اسے رات کے وقت میرے کمرے میں دیکھ لیتے تو ہمارے درمیان میں بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی پر کوئی الزام لگتا، اور یہی بات وہ لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن ایسے معمول سے گزر گئے، وہ روزانہ ہی ڈرتے ہوئے سہمی ہوئی سی میرے کمرے میں آ جاتی، اور اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ میری بات سننے کی بجائے میرے بستر میں گھس جاتی۔ میں اسے احتیاط کر کے تھک چکا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر جھٹکا کھا کر رہ گیا کہ وہ دوسرے بستر کی بجائے میرے پاس موجود تھی اور میرے بہت قریب سو رہی تھی۔ میں بدک کر اس سے دور ہوا اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جاگ کر نہ سمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کمرے سے نکل جانے کا بولا تو اس کی حرکت مجھے بالکل ساکت کر گئی تھی۔ اگلی صبح میں جاگا تو کمرے میں اکیلا تھا۔ میری سوتیلی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی دیر ساکت سا اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ رات کو جو ہوا تھا میں اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دماغ اپنے والد سے یہ بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں اپنے والد سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے جانے کتنے روز سے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بات کا الزام میرے ابا مجھے ہی دیتا۔ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوا اور کمرے سے نکلا تو سامنے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچوں جیسی حرکتیں کرتی گزری رات کو شاید بھول چکی تھی۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں سوتیلی بہن کا انتظار کرتا رہا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج وہ کمرے میں آئی تو اسے سمجھا بجھا کر اسی کے کمرے میں واپس لے جاؤں گا۔ مجھے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے جس خوف کا شکار ہوئی تھی آج تک اسی ٹراما میں تھی، مگر اس کا انتظار کرتے کرتے مجھے اچانک نیند آ گئی اور میں پوری رات نیند میں ایسا گم پڑا رہا کہ اگلے ہی روز صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے چونک کر نظر گھمائی تو میری سوتیلی بہن کمرے میں کہیں موجود نہ تھی۔ میں نے شکر کا سانس بھرا، مجھے لگا وہ شاید رات کو میرے کمرے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ میں کھانا کھاتے نیند میں چلا جاتا، مجھ پر سستی سی چھائی رہتی۔ مجھے لگا کہ شاید کام کا بہت زیادہ دباؤ لینے لگا ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مگر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میری چھوٹی بہن آج بھی میرے کمرے میں موجود تھی، اور آج بھی اس کی حرکت مجھے جھٹکا لگا گئی تھی۔ اس کا روزانہ میرے پاس رات کو آنا میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا اور مہمان خانے میں جا کر سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کے آگے پہنچا تو پتہ چلا کہ میری سوتیلی بہن کو میرے کمرے میں سویا ہوا دیکھ کر میری سوتیلی ماں نے شور مچا دیا تھا۔ وہ مجھے لان تان کرتے ہوئے الزامات دے رہی تھی کہ میں اس عورت کی پاگل بیٹی کے حسن اور معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میرا باپ چپ سا وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے باپ نے مجھے پکارا اور غصے سے بولے کہ تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میرا بھائی بھی وہیں ایک طرف کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی بے یقینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر اس عورت کو اپنی بیٹی کی اتنی فکر تھی تو اسے انجان گھر میں شادی کر کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر میری سوتیلی ماں خاموش سی ہو گئی تھی۔ میرا بھائی سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ نے بھی میری سوتیلی ماں کو خاموش رہنے کی تاکید کی اور معاملہ ختم کر دیا۔ میری سوتیلی بہن اس سارے معاملے سے ابھی تک ناواقف تھی۔ اس کا بچہ جیسا دماغ تھا وہ سمجھ نہیں پائی
کہ میرے کمرے سے صبح نکلنے پر اس کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا جا چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے میں نے اپنے کمرے کو لاک کر کے سونا شروع کر دیا۔ میں رات کے وقت اپنے کمرے کے دروازے پر دستک محسوس کرتا تھا، مگر میں انسنی کیے رہتا تاکہ میری بہن واپس لوٹ جائے۔ مجھے صرف اس کے پاگل پن پر افسوس ہوتا تھا، مگر میں مجبور ہو چکا تھا۔ اب ایک بار میری بہن میرے کمرے سے نکل کر سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ میں جانتا تھا میری سوتیلی ماں اب اکثر اس پر نظر رکھتی ہے، مگر میری پاگل بہن اس بات کو نہیں سمجھ پائی۔ روزانہ آ کر نہ جانے کتنی دیر میرے کمرے کا دروازہ بجاتی رہتی تھی اور دروازہ کھولنے کے لیے منتیں کرتی رہتی تھی، اور اس کا یوں دروازہ کھولنے کی درخواست کرنا اور دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا مجھے بہت بے چین کر دیتا تھا۔ میں پوری رات سو نہیں پاتا تھا، اور روزانہ ہی اس کی اچانک سے آواز اور دستک بند ہو جاتی تھی۔ شاید وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ مجھے حیرت اپنی سوتیلی ماں پر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ روزانہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے کمرے میں جایا کرے گی، مگر جس طرح میری بہن نہ جانے کتنی دیر کمرے کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میری سوتیلی ماں کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ چند دن یہ معمول رہا، اور پھر اس کے بعد میری بہن نے کمرے کے باہر دستک دینا چھوڑ دی۔ میں بھی پرسکون ہو گیا، اور اپنے کام کی وجہ سے کچھ اتنا مصروف ہو گیا کہ صبح میں اپنے گھر سے چلا جاتا، رات کو دیر سے گھر آتا۔ میرا اپنی سوتیلی بہن سے سامنا نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اس سے سامنا کرنے سے اب پرہیز کرنے لگا۔ حالانکہ میں جانتا تھا وہ نیم پاگل لڑکی تھی۔ دن کے وقت وہ بالکل بچوں کی طرح کھیل میں مگن رہتی، مگر پھر بھی مجھے خوف تھا کہ اگر میرا سامنا ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کر بیٹھے کہ میں اس کے آگے دروازہ بند کیوں رکھنے لگا ہوں۔ جب میرے دفتر میں کام کا بوجھ قدرے کم ہوا اور معمول کی روٹین چلنے لگی تو مجھے اور میرے دوسرے ساتھی ورکروں کو ایک دن کی چھٹی دی گئی۔ میں رات کو دیر سے گھر آیا۔ اگلے روز بھی میں بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، اور جب صبح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا بھائی معمول کے مطابق یونیورسٹی جا چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور حیرت سے پوچھنے لگی کہ میں آج گھر پر کیا کر رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے گھر میں موجودگی کی وجہ بتائی تو وہ سر ہلا کر پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مگن ہوگی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ تیار کیا تو مجھے اچانک اپنی سوتیلی بہن کا خیال آیا۔ میں نے اطراف میں نظر دوڑائی، مگر وہ مجھے گھر میں سامنے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے جب اپنی سوتیلی بہن کا پوچھا، لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی کہ شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ مجھے اس ماں پر حیرت ہوتی تھی، نہ جانے میرا باپ کیسی عورت گھر پر لایا تھا جسے اپنی پاگل بیٹی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بھلا کسی دوسری عورت کے بچوں کو کیسے پالتی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو نظر انداز کر کے اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری سوتیلی ماں پیچھے گہری نظروں سے مجھے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر میں اسے نظر انداز کر گیا۔ میں جانتا تھا وہ شکی عورت تھی، اور شاید اس کے دماغ میں کوئی منصوبہ بھی بن رہا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے بستر پر سمٹی ہوئی سی پڑی تھی۔ میں نے نیم اندھیرے میں ہی اسے پکارنے کی کوشش کی تو سہم کر پیچھے ہو گئی اور بری طرح چیخنے لگی۔ اس کے چیخنے اور شور شرابہ کرنے پر میں سکتہ زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت میری سوتیلی ماں بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے کمرے کی روشنی آن کی اور اپنی سوتیلی بہن کی طرف بڑھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اور میری سوتیلی ماں کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا حلیہ بھی بہت غیر معیوب سا لگ رہا تھا۔ چہرے اور گردن پر بھی نشانات تھے جو ہمیں کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بہن کو سنبھالنا چاہا تو وہ میرے قریب ہونے پر زور سے چیخنے لگی اور بولی کہ مجھے کچھ مت کرو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، مجھے مت مارو۔ اس کے الفاظ مجھے حیران کر گئے تھے۔ میں جانتا تھا پچھلے 10-15 دن سے وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت اس نے میرے دروازے پر دستک بھی دی تھی، مگر میں نے اسے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور میرا اس سے سامنا بھی کم ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسے میں نے کچھ کہا ہو، مگر اس کے الفاظ اور اس کا حلیہ مجھے گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ میرے سامنے ہی وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی اور چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کو پکارنے لگی۔ میں نے بھی سوتیلی ماں کو وہاں سے ہٹایا اور اپنی چھوٹی بہن کو اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا تھا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکوں۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیل سے معائنہ کر کے ہمارے سر پر دھماکہ کیا۔
ڈاکٹر کے الفاظ پر میرا دماغ بالکل سن پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا ریپ کیا گیا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے ان الفاظ پر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر پورے ہسپتال کے سامنے مجھے الزام دینے لگی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، جبکہ میں تو اپنی سوتیلی بہن کی حالت دیکھ کر اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری گھر پر توجہ کم ہی رہی تھی۔ ڈاکٹر مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بہن کا وہاں سے علاج کروایا۔ اس دوران میری سوتیلی ماں مسلسل روتی رہی اور مجھے الزام دیتی رہی۔ میری سوتیلی ماں نے وہیں ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے میرے باپ کو فون کر کے سب بتا دیا، مگر میرے والد نے لاپرواہی سے یہ بول دیا کہ وہ تمہاری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر علاج کے لیے رقم چاہیے تو میں بھیج دوں گا۔ میں اس روز سمجھ گیا تھا کہ میرے باپ اور میری سوتیلی ماں کے درمیان یہ پہلے دن سے ہی طے تھا، جو میرا باپ میری سوتیلی بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ ہی میری سوتیلی ماں ہمارا ماں کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ یہ شادی صرف ان دونوں کی ضرورت تھی، انہیں ایک دوسرے کے بچوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ میری سوتیلی ماں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پورا دن میری بہن زیر علاج رہی۔ شام کے وقت اسے چھٹی ملی تو میں اسے اور اپنی سوتیلی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ میرے والد اور میرا بھائی پہلے ہی گھر پر موجود تھے۔ میرے بھائی نے جب مجھے سوتیلی ماں بہن کے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح اپنی سوتیلی بہن کے چنگل میں پھنس رہا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ سب سوچنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں اٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی ملازم مرد نہیں آتا تھا، گھر کے مرد صرف ہم تین تھے، میرے والد، میرا چھوٹا بھائی اور میں خود۔ میں اپنے بارے میں جانتا تھا میں کہاں گیا، کیسے مصروف رہا تھا۔ میری بہن میرے کمرے میں آتی رہتی تھی۔ اچانک مجھے اپنی سوتیلی بہن کی اس روز والی حرکت یاد آئی جو میرے جاگنے پر میں نے دیکھا تھا کہ میرے گلے سے لگی میری بہن میرے پاس موجود تھی، اور جب میں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا اور خود سے اسے دور دھکیلنا چاہا تو وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ وہ تب بھی بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی کہ مجھے اپنے کمرے سے مت نکالو، میں تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، مجھے تمہارے پاس سونا ہے، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ اس کی بات پر مجھے تو حیرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اس روز ہاس باختہ ہو رہا تھا اور اسے اتنا قریب دیکھ کر اتنا پریشان تھا کہ میں نے اس کے الفاظ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس روز اس کے الفاظ پر غور کر لیتا تو شاید جان لیتا کہ وہ صرف بارش اور گرج چمک سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی اور وجہ تھی کہ وہ میرے پاس آتی۔ اس کی بات سوچے بنا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے روز اسے سمجھا دوں گا، مگر اگلی روز صبح ہوتے ہی میرے کمرے سے غائب تھی۔ وہ صبح صبح میرے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اس بات کو بھلا گیا تھا۔ اگر آج اتنے روز کے بعد میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بات مجھے اب بری طرح چبھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے باپ یا میرے چھوٹے بھائی میں ایسی کوئی خرابی تھی۔ میرے والد نے میری ماں کے بعد اگر ضرورت محسوس کی تھی تو باقاعدہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے آئے تھے۔ میرا باپ بد کردار مرد ہرگز نہ تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی لیے دیے رویے میں رہنے والا اور اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑھائی کرنے والا انسان تھا۔ اسے پہلے روز سے ہی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن سے شدید نفرت تھی۔ وہ انہیں بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ اب میری سوچ دوسری طرف جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور مرد داخل ہو کر میری سوتیلی بہن کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ بے شک پاگل سی تھی اور بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، مگر حسین اور جوان لڑکی تھی۔ مجھے بے پناہ افسوس ہونے لگا۔ گھر میں ہم تین مرد تھے مگر وہ معصوم لڑکی ایسے حالات سے گزر رہی تھی، وہ ناسمجھ بے وقوف تھی۔ وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں کر سکتی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی، وہ روزانہ میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی ہوتی تھی جب نہ جانے وہ کتنی مصیبت میں ہوتی تھی، لیکن اچانک اس کی آواز اور دستک بند ہو جایا کرتی۔ میں بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے والد کے کمرے میں پہنچا۔ میں وہاں پہنچا تو میری سوتیلی ماں پہلے سے بری طرح رو رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھتی میرے والد سے کہا، تمہیں چاہیے کہ اب تم میری بیٹی کی اس حالت کی ذمہ داری اٹھاؤ اور اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرواؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں نے 2-3 بار اپنی بیٹی کو اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بتائی تھی، مگر تم نے توجہ نہیں دی اور تم نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ میری سوتیلی ماں میرے ہی باپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اپنے والد کو سب سچ بتا دیا۔ ان سے کہا کہ میں یہی بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی سوتیلی بہن کے خوف اور اپنے کمرے میں آنے کی وجہ
سب تفصیل سے بتا دی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ پچھلے 10-15 روز سے وہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے اسے کمرے میں نہیں آنے دیا، اور اس کے بعد جب میں اسے ملا تو وہ اس حال میں تھی۔ میرے والد نے بیزاری چہرے پر سجا کر میری سوتیلی ماں کو دیکھا۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ شادی کے روز ہی میں نے تم سے بول دیا تھا کہ میں صرف تمہاری بیٹی کا خرچہ اٹھاؤں گا، نہ تمہیں میرے بیٹے کو پالنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ ہی میں تمہاری بیٹی کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اسے گھر میں نے دیا ہے، اب اس کی عزت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے دونوں بیٹوں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ ہم باپ بیٹے دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر میں تم ماں بیٹی اکیلی ہوتی ہو، کون جانے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کون کرتا ہے۔ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے دروازے کے باہر سے کوئی ہماری بات سن کر دروازے سے ہٹ گیا ہے۔ میں یہ محسوس کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بحث کرتا ہوا چھوڑ کر دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی چھوٹی بہن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر میں نے مردانہ آواز سنی تو میں ٹھٹک گیا، اور اگلے لمحے اس آواز کو پہچانتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میری سوتیلی بہن کو دمکا رہا تھا کہ وہ اس کا نام کسی کے سامنے نہ لے۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی غم سے اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا بھائی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے سوال کیا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ وہ تو ہماری سوتیلی بہن سے نفرت کرتا تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ وہ میرے ناراض ہونے اور ڈانٹنے پر ڈٹائی سے بولا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اسے کبھی اپنی بہن نہیں سمجھتا تھا۔ تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ تم جانتے ہو پاگل سی لڑکی ہے، تمہارے کمرے کی طرف اکثر کھیلتے ہوئے میرے کمرے میں بھی آ جاتی تھی۔ میں نے 2-3 بار اسے غصے سے کمرے سے باہر نکال دیا، مگر وہ نہیں سدھری۔ وہ بولا کہ میں نے اس کی ماں کو بھی اس کی شکایت لگائی، مگر اس عورت نے پرواہ نہیں کی۔ سوتیلی بہن اپنے لاپرواہ حلیے میں میرے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی تو میرا بھائی متوجہ ہونے لگا تھا۔ وہ حسین تھی، لاپرواہ تھی، میرا بھائی بھی جوان لڑکا تھا۔ بس حسن کو دیکھ کر نفس غالب آ گیا، اور ایک روز تنہائی پاتے ہی اس پر شیطان حاوی ہونے لگا۔ اس نے جب زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میری سوتیلی بہن خود کو چھڑوا کر میرے پاس بھاگ گئی۔ اس رات میرے کمرے میں سوئی، اور اس کے بعد ہر رات جب بھی میرے بھائی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی وہ میرے کمرے میں آ جاتی، مگر جب میں نے بھی اسے کمرے سے نکال دیا تو اسے میرا بھائی زبردستی کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ میری لاپرواہی اور اپنی ماں کی بے نیازی کے نتیجے میں وہ پاگل لڑکی اپنی عزت گنواتی رہی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ میرا بھائی بھی سب کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ سب حقیقت کھلتے ہی میرے باپ نے سزا کے طور پر میرے بھائی کا میری سوتیلی بہن سے نکاح کروانا چاہا، مگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میری سوتیلی بہن پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بننے والی ہے۔ میرا بھائی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری سوتیلی ماں ہر وقت منہ چھپائے روتی رہتی ہے، اور میرا باپ بالکل خاموش سا رہنے لگا ہے۔ میں یہ سب بتا کر لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را دوسری شادیاں کر کے اپنے بچوں سے آنکھیں نہ پھیر لیا کریں۔ گھر میں رہنے والے سوتیلے بہن بھائی کا آپ سے کوئی محرم رشتہ نہیں ہوتا۔ عورت کے سہارے کے لیے دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہے، مگر دوسری شادی کر کے اپنی جوان اولاد، خاص طور پر بیٹیوں کو نامحرم مردوں کے درمیان اکیلا چھوڑنا نہایت غلط حرکت ہے، جو ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ مزید ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔